यारान रह गया सीने से मान बच्चों को अपने लगा लिया। जिन्नो मलक भी करने लगे नालों और आसमां से आई ये पुरदर्द सदा। या मुर्तजा यतीम के अब काम आए, बच्चे तड़प रहे हैं गले से लगाए। सुनकर सदा ये आगे बढ़ा शाहिला फता, बच्चों को लाश बिनते नबी से जुदा किया। दस्ते करम यतीमों पे कुछ इस तरह किया। आने लगी पलक से ये जिब्रील की सदा। बच्चों के सर पे फातहे खैबर का हाथ है। मादर नहीं तो बाप की शफकत तो साथ है। रोना तो होगा इसके मुकद्दर में उम्र भर। उठेगा जिसके सर से वहाँ साये फिदर। सोएगा सर कटा के जहाँ सारा घर का घर। होगा न कोई भी जो संभाले दिलो जिगर। बरसेंगे ताजियाने तने चाक चाक पर। बच्चे पछाड़े खाएंगे सहरा की खाक पर। नूरे निगाह खत में रिसालत है फातिमा। फैजान जहाँ दिल कर खड़े पड़ना बैठ पड़ना जिसे दिल कर हर काल आवाज़ बुलंद आ रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बेखौफ हो रही है अज़ादारी हुसैन। बेखौफ हो रही है अज़ादारी हुसैन। दिल को सुकून है कि अलमदार साथ है। दिल को सुकून है कि अलमदार साथ है। और सदियों से एक पल के लिए परचम न छू सका। अब्बास तेरे हाथ पे जहरा का क्या खराब हो गया क्या खराब। अभी तक उलझ रहे हैं यजीदी हुजूम से। अभी तक उलझ रहे हैं यजीदी हुजूम से। दीवार तुम बनाओगे दर हम बनाएंगे। क्या कहना। दीवार तुम बनाओगे दर हम बनाएंगे। और हैदर बना के भेजेंगे अब्बास को हुसैन। ज़ैनब को करबला का पैगंबर। ज़ैनब को करबला का पैगंबर बनाएंगे। अब तक उलझ रहे हैं यजीदी हुजूम से। दीवार तुम बनाओगे दर हम बनाएंगे। और हैदर बना के भेजेंगे अब्बास को हुसैन। ज़ैनब को करबला का पैगंबर बनाएंगे। बाबा से बुलंद हम लोग आज़ादारी शय करबो बला है। हम लोग आज़ादारे शय करबो बला है।
ظالم کی حمایت کبھی کی ہے نہ کریں گے، ظالم کی حمایت کبھی کی ہے نہ کریں گے، اور ہم نام حسین ابن علی لے کے ہیں زندہ، اور ہم نام حسین ابن علی لے کے مریں گے۔ بسم اللہ۔ محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة رزقة مني سلام. अरे किसका कहा भाई कहाँ है उसका दूर है मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीईन किराम, अज़ाए अय्याम फ़ातिमिया के उन्वान से ये मजलिस मुनाक़िद के लिए अपने वक्त के अंदर गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बहुत जल्दी जल्दी कुछ बातें अपने नौजवान भाइयों के लिए शहज़ादी की इज़्ज़त के हवाले से उनकी कोशिश करना चाहता हूँ। बड़े खुश नसीब अफराद वो हैं जो इस अज़ाए अय्याम फ़ातिमिया में दामे दिल सुखने किसी भी उन्वान से शहज़ादी की खिदमत करने के लिए, शहज़ादी की मुसीबत को बयान करने के लिए आगे रहते हैं। इंशाअल्लाह शहज़ादी उनको इस बात से ज़रूर अता करेंगे। आप तसव्वुर करें, आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे आज पूरी दुनिया में करिए करिए खत्ते खत्ते हर जगह पर अज़ाए अय्याम फ़ातिमिया में बात किया जा रहा है और शहज़ादी की मुसीबत को बयान किया जा रहा है। हमारे महाराजा इकराम ने इस अज़ाए अय्याम फ़ातिमिया को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शहज़ादी के फ़ज़ाइल और मसाइब, शहज़ादी के ऊपर कैसे सितम हुए दुनिया वालों को पता चले और उसमें वो बढ़कर आगे है। और आज उसका नतीजा देखिए कि दुनिया के खित्ते खित्ते में अज़ाए अय्याम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा है। बड़ी जल्दी जल्दी गुफ्तगू अपने महाराजों के पैगाम को भी पहुँचाना अब तक बहुत ज़रूरी है। आयतुल्लाह मौलवी साहब बैठे हुए हैं। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद आयतुल्लाह उज़्मा शेख तकी बहजत रहमा जब वो बाहयात थे वो इरशाद फरमाते थे कि काश अगर हमने इस
عزائے ایام فاطمیہ کو عزائے عاشورہ کے طریقے سے منایا ہوتا تو یقین جانیے کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں عزائے عاشورہ منائی جاتی ہے اسی طریقے سے پوری دنیا میں عزائے ایام فاطمیہ ضرور منائی جاتی ہے اور عام ہو جاتی ہے. اور نتیجہ آج دیکھ لیجئے پوری دنیا میں عزائے ایام فاطمیہ بڑے زور و شور سے منایا جا رہا ہے. شہزادی کے فضائل اور مناقب اور مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے, کسی خطیب کا جملہ ہے, لیکن ایک جملہ بہترین جملہ ہے. وہ آغا بہجت کے جملے کے آگے حاشیہ لگاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اس عزائے ایام فاطمیہ کو عزائے عاشورہ کی طریقے سے منایا ہوتا تو جس طریقے سے عزائے عاشورہ آج پوری دنیا میں عام ہو گئی عزائے ایام فاطمیہ بھی عام ہو جاتی. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ جس طریقے سے آج پوری دنیا میں کوئی نیک مسلمان, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا انسان جس طریقے سے حسین کے قاتلوں کے اوپر اپنی اولاد کا نام نہیں رکھتا, یقین جانیے اگر شہزادی کے فضائل اور مناقب اور عزائے ایام فاطمیہ زور و شور سے پوری کائنات میں عام ہو جاتے تو آج کا نیک نام نہاد مسلمان شہزادی کے قاتل کے اوپر اپنے بچوں کا نام نہیں رکھتا. ضروری ہے عزیزان محترم کہ ہم شہزادی کے فضائل کو پوری دنیا میں عام کریں, شہزادی کے مسائل کو پوری دنیا میں. زیادہ تر یہاں پہ افراد ایسے ہیں جو گورنمنٹ سے جاب کرتے ہیں. آیت اللہ سید رہبر معظم سید علی خامنئی حفظ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, وہ ایک پیغام دیتے ہیں. دیکھیے ہمارے ان کے بیان کے مقصد کوئی نہ کوئی, بیان کے پیچھے کوئی بھی مقصد ہوتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے برادران آج جو گورنمنٹ کی سروس کرتے ہیں, گورنمنٹ کی جاب کرتے ہیں, جس دن شہزادی کی شہادت واقع ہوئی ہے یا 3 جمادی ثانیہ جو 95 دن والی روایت ہے, ویسے تو ہمارے ہندوستان میں یہی منائی جاتی ہے اور دوسرے ممالک میں 13 جمادی الاولیٰ والی منائی جاتی ہے. اس دن وہ چھٹی کریں, وہ اس دن اپنے نوکری پر نہ جائیں, وہ عزائے ایام فاطمہ کا انعقاد کریں, مجلس میں بیٹھے شہزادی کے فضائل و مناقب کو سنیں. وہ بیان کرتے کیوں, اس لیے کہ جب آپ دوسرے دن اپنے مکتب میں اپنی سروس پر اپنی ڈیوٹی پر جب جائیں گے تو آپ سے آپ کے دوست احباب پوچھیں گے بھیا کیا وجہ تھی کہ آپ کل یہاں تشریف نہیں لے کر آئے تھے, تو آپ اسے بیان کریں, کہیں گے کل رسول کی ایک لوتی بیٹی تھی جس کی شہادت ہو گئی تھی, اس بنا پر ہم نہیں آئے. اچھا کیسے ہوئی؟ ارے کچھ مسلمان تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد ان کے در پر آگ اور لکڑی لے کر آ گئے اور ان کے گھر میں آگ لگا دی اور شہزادی کے اوپر جلتا ہوا. اچھا ایسے مسلمان تھے. عزیزان محترم کہنے کا مطلب یہ, جب آپ اس سے پوچھیں, جب وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ اسے یہ بھی بتائیں کہ قتل کرنے والا کون تھا. اس طریقے سے شہزادی کے قاتل کا نام بھی آشکار ہو جائے گا. تو ہمارے مراجع کرام, بہت سے مراجع کرام آیت اللہ اعظم نے شہزادی کی شہادت کی مناسبت سے بڑے پیغام ہمیں دیے ہیں. بڑے خوش نصیب افراد ہیں جو اس عزائے ایام فاطمیہ کا انعقاد کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں. شہزادی کے بڑے فضائل ہیں, شہزادی کی بڑی عظمت ہے, شہزادی کے بڑے القاب ہیں. تاریخ کے دامن میں آپ ختمہ مبلغین, ابھی آئندہ مجالس میں آپ سماعت فرمائیں گے. میں بطور ایک طالب علم کچھ باتیں اپنے نوجوان بچوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. آپ سنتے ہیں شہزادی کی کنیت ہے ام الائمہ, ام الحسنین, ام السبتین. اسی میں ایک شہزادی کا نام ہے ام ابیہا. آپ اس سے سنتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ شہزادی اپنے باپ کی ماں ہے. عزیزان محترم یہ لفظ اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کو بہت زیادہ چاہتی تھی اور پیغمبر اسلام بھی اپنی لاڈلی بیٹی شہزادی کو بہت چاہتے تھے. مورخین نے لکھا جب شہزادی کم سنی کے عالم میں تھی تو اس وقت بھی اپنے باپ پیغمبر اسلام کی روحانی اور معنوی تقویت کا سبب بنتی تھی. شہزادی کی عظمت ہے. ام الائمہ, ام ابیہ یعنی اپنے باپ کی ماں. یہ عربی کا ایک جملہ ہے. مولوی صاحب بیٹھے ہیں, آپ بات میں پوچھ لیجیے, مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو حوالہ دے دوں گا. یہ عربی کا لفظ ہے ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں. شہزادی کی عظمت کو ذرا سماعت فرمائیے, یعنی اپنے باپ کی ماں. عربی میں اس کے 2 معنی اور ہیں. اصل کے, مبدا کے, شروعات کے, اصل کے, جڑ کے. کتنا مقام اعلیٰ ہے شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, یعنی نبوت اور امامت کی اصل کو شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اصل, جڑ, نبوت اور امامت
इमामत की असल को शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा कहा जाता है। और क्यों न हो, आप ही का वजूद मुबारक था कि जिसकी वजह से शजरे नबुव्वत और विलायत ने रुश्द पाया। आप ही का वजूद मुबारक था जिससे पैगंबर की नबुव्वत खतरे से बच गई। आप ही का वजूद मुबारक था जिसने पैगंबर को ताले अब्तरियत से बचा लिया। ये है शहजादी, ये है शहजादी। बड़े फज़ाइल हैं, बड़े मनाक़िब हैं शहजादी के तारीख के दामन में। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद खुमैनी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं, वो बयान करते हैं, शहजादी मदीने में जिस घर में रहती थी उस घर में रहने वालों की और उस घर की फजीलत बयान करते हैं। वो कहते हैं, वो अपनी किताब में लिखते हैं, बयान करते हैं कि बज़ाहिर देखा जाए तो ये घर मुख्तसर सा घर है, इसमें रहने वाले अफराद 2-4 अफराद हैं। वो बयान करते हैं, लेकिन अगर हकीकत में इनको देखा जाए तो ये वो अफराद हैं जिन्होंने हर मोड़ पर अल्लाह की कुव्वत को तजल्ली बख्शी है। बज़ाहिर आपको छोटा सा घर दिखाई दे रहा है, इसमें चंद अफराद दिखाई दे रहे हैं और ये बयान करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा पैगाम दिया उस छोटे से घर से, उस छोटे से हुजरे से कि आज दुनिया हैरान है, मुताज्जिब में पड़ गई है। अजीजाने मोहतरम, शहजादी ने उस घर में 2 ऐसे नन्हे नन्हे फूल की परवरिश की, 2 ऐसे ऐसे शहजादों की परवरिश की कि जिनका नूर आलम खाक से निकलकर आलम मलकूत तक और आलम मलकूत की मंजिल से आगे तक आज तक चमक रहा है। वो बज़ाहिर छोटा सा घर नहीं है, उसमें 2 फूल हसन और हुसैन जैसे परवरिश पा रहे हैं। हमारे और आपके देखने में वो बज़ाहिर छोटा सा घर नजर आ रहा है, नहीं अज़ीज़ाने मोहतरम, वो ऐसा घर है जो फरिश्तों की आमाजगाह है, जहाँ फरिश्ते आते जाते रहते हैं, जहाँ पर दूर दूर तक बुराई का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। शहजादी का घर है, उसमें हसन और हुसैन जैसे 2 फूल पड़ रहे हैं। ये अज़ीज़ाने मोहतरम, जब शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने दोनों बेटे हसन और हुसैन को, अपने दोनों शहजादों को अपनी गोद में लेकर प्यार कर रही हैं, मोहब्बत दिखा रही हैं, मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, इतने में पैगंबर इस्लाम अपनी बेटी के घर में दाखिल हुए। ए मेरी बेटी फातिमा, मेरे 2 फूल कहाँ हैं, मेरे 2 शहजादे कहाँ हैं? शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने दोनों बच्चों को लेकर आती है। तारीख ने लिखा कि पैगंबर इस्लाम ने अपने ज़ानुए मुबारक पर दोनों शहजादों को बिठाया और बिठाने के बाद दोनों शहजादों की खुशबू को सूंघते जाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी, ये दोनों नूर मेरे नूर हैं। ए मेरी बेटी, ये दोनों शहजादे मेरे शहजादे हैं। ए मेरी बेटी, जहाँ ये तुम्हारे 2 नूर हैं वही मेरे नूर है। कितनी अज़मत है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, 2 फूल की ऐसी परवरिश की। एक को हसन मुज्तबा बनाया जिसने सुलह करके नाना के दीन को बचाया, एक को सैयदुश शुहदा बनाया जिसने जंग करके नाना के दीन को बचाया। एक सलवात पर मोहम्मद बात बहुत सी है। हमारे और आपके छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद सुन लीजिए, अपने नौजवान भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों से दुआएं चाहता हूँ, उन्हीं सबसे दुआएं चाहता हूँ। सुन लीजिए, छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि नूरे गुले मुअत्तरे रिसालत का सबसे पहला जो नाम है वो लफ्ज़ फातिमा है। हमारे आपके छठे इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, यूँ तो शहजादी के बहुत से नाम हैं, लेकिन लौह महफूज पर शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जो सबसे पहला नाम है वो फातिमा है। फातिमा के बड़े माने बयान किए गए हैं, मुफस्सिरीन, उलमा, मुहक्किकीन, मुहर्रिरीन बयान करते हैं। एक माना ये भी लिखते हैं कि शहजादी हर बुरी चीज़ से, शहजादी से हर बुरी चीज, हर नजासत दूर रही, इस बिना पर शहजादी को फातिमा कहा जाता है। और भी दूसरे उलमा बयान करते हैं कि चूंकि शहजादी रोज़े महशर अपने चाहने वालों को जहन्नम की आग से दूर रखेंगी, इस बिना पर शहजादी को फातिमा कहा जाता है। साहिल ने हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया, मौला ये बताइए कि आपकी जद्दा फातिमा को ज़हरा क्यों कहा जाता है? इमाम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिअन्नहा इदा कामत फी मिहराबिहा ज़हरा नूरुहा लिअहद
मनाकिब ले अहलिल अर्ज़। मेरी जद्दा को ज़हरा इस वजह से कहा जाता है कि जब भी मेरी जद्दा मुसल्ला इबादत पर आती थी तो उनका नूर आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकता था जैसे आसमान का सितारा जमीन वालों के लिए चमकता है। ये है मेरी शहज़ादी, मेरी जद्दा को ज़हरा इस वजह से कहा जाता है जैसे आसमान का सितारा जमीन वालों के लिए चमकता है। ऐसे ही जब भी फातिमा मेहराब इबादत पर आती थी, अल्लाह से नाज़ो नियाज़ की गुफ्तगू करती थी, तो मेरी जद्दा का नूर आसमान वालों के लिए ऐसे ही चमकता है जैसे आसमान का सितारा जमीन वालों के लिए चमकता है। शहज़ादी के बड़े फ़ज़ाइल, बड़े मनाक़िब तारीख़ के दामन में है। आप अगले ख़ुतबा से समाप्त फरमाइएगा। गुफ्तगू बड़ी है, तवील है। आप एक बातें कुछ अपने नौजवान भाइयों के लिए देख कर रहा हूँ। आज दुनिया में एक बेटी का तस्वुर क्या है? दौरे जाहिलियत में किसी के अगर कोई बेटी पैदा हो जाती थी, जो वो बेटी की खबर सुन लेता था तो उसके चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता था, वो रज्जो गम का पीने वाला हो जाता था, उसके दिल के ऊपर शाख गुजर जाती थी। और हमारे यहाँ ये मुहावरा भी मशहूर है कि खुशी के मारे इंसान का चेहरा सुर्ख हो जाता है और गम की वजह से इंसान का चेहरा स्याह हो जाता है। जब दौर जाहिलियत में अगर कोई किसी को बेटी की खबर देता था तो उसके दिल पर शाख गुजर जाती थी, हाँ तुम्हारे बेटी पैदा होने वाली है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मारिफत और अदब मारिफत। जब इंसान को किसी चीज की पहचान नहीं होती तो उसकी कदरों मंजिलत को नहीं पहचानता, नहीं जानता। वो बेटी जिसके पैदा होने पर एक बाप को खुश होना चाहिए, घर में खुशी का माहौल होना चाहिए, उसके दिल पे शाख से गुजर जाती है कि मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई। ए अज़ीज़ाने मोहतरम, लेकिन इस्लाम ने जो बेटी का तारुफ कराया है, एक बेटी को जो पहचानवाया है, कितने बेहतरीन अंदाज से एक बेटी का तारुफ कराया है और पहचानवाया है। कहा सुनो, दौरे जाहिलियत में लोग कहते थे ये बेटी है जो हमारे यहाँ पैदा हुई है, ये पुरफितन है, ये बड़ी होकर लोगों को फितना फसाद में मुब्तला करेगी, लोगों को गुनाहों में मुलव्वस करेगी। इस्लाम ने कहा कि जिस बेटी को तुम फितना समझते हो, जिस बेटी को तुम ये समझते हो कि बड़ी होकर लोगों को गुनाहों में मुलव्वस करेगी, हरगिज़ नहीं है। सुनो, इस्लाम एक कामिल मजहब है। इस्लाम ने सारे बेहतरीन अहकाम और अकायद बताए हैं। इस्लाम ने बेहतरीन अंदाज से एक बेटी का तारुफ करवाया है, एक पहचानवाया है। इस्लाम कहता है सुनो, जिस बेटी को तुम फितना कहते हो वो बेटी फितना नहीं है। जब वो बेटी कमसिनी के आलम में है तो अपने बाप के लिए रहमत है। तुम उस बेटी को फितना कहते हो। सुनो, वो बेटी जब कमसिनी के आलम में है तो बाप के लिए रहमत है। वही बेटी जब परवान चढ़ी, ब्याह करके दूसरे के घर ले जाई गई तो वो बेटी अब बेटी नहीं रही, बीबी की मंजिल में आ गई। जब वो बीबी बन गई तो अपने शौहर का निस्फ़े ईमान कहलाई। अब जब वो बेटी माँ बन गई तो उस माँ की इतनी अजमत हो गई कि बच्चों की जन्नत उसके कदमों के नीचे आ गई। उस बेटी को कहते हो फितना फसाद की माँ है, फितना फसाद की जड़ है। इस्लाम ने बड़े अच्छे तरीके से बेटी का तारुफ कराया है। पैगंबर इस्लाम की भी एक बेटी है जिसे फातिमा कहा जाता है। 18 बरस की उम्र में शहजादी ने हमें जिंदगी जीने के जितने भी तरीके थे, 18 बरस की उम्र में शहजादी ने हमें बता दिया कि जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ये अज़ीज़ाने मोहतरम, ये सारा मामला मारिफत और अदब मारिफत की बिना पर है। जब इंसान को किसी शय की मारिफत होगी, पहचान होगी, वो उसकी इज्जत करेगा। जब तक उस इंसान को उस शय की मारिफत नहीं होगी उसे वो हकीर समझेगा। एक मिसाल देकर अपनी बात को और वाज़ेह कर दूं, गुफ्तगू और आगे बढ़ाऊं। मसलन एक पत्थर है जिसे ये दुर्र नजफ, इसे दुर्र नजफ कहा जाता है। जिस इंसान को इस दुर्र नजफ का फायदा क्या है, इसके असरात क्या है, इसका कमाल क्या है, जिस इंसान को इसकी मारिफत होगी वही इसको पहचानेगा। लेकिन जिस इंसान को इसकी मारिफत नहीं होगी वो ये कह देगा ये मामूली सा पत्थर है जो लोगों के कदमों में आ जाया करता है। लेकिन अज़ीज़ाने मोहतरम, जिस इंसान को इस पत्थर की मारिफत होगी वो कहेगा ये वो पत्थर है कि जिसके देखने से हज और उम्रे का सवाब मिल
مل جاتا ہے تو عزیزان محترم ساری چیزوں کا دار و مدار معرفت اور عدم معرفت کی بنا پر ہے، لیکن کب تک اس کی پہچان باقی ہے؟ جب تک یہ شے اپنے حد کے اندر ہے۔ اگر یہ شے اپنے حد سے تجاوز کر جائے اس کی قدر و منزلت ختم ہو جائے گی، اس کی فضیلت ختم ہو جائے گی، اس کا وقار ختم ہو جائے گا۔ مثلا ہیرے کو کیوں بنایا گیا؟ ہیرا اس دنیا میں جو بنایا گیا تزئین کے لیے بنایا گیا، زینت بخشنے کے لیے بنایا گیا۔ آپ ہیرے کی انگوٹھی بنا لیں تو آپ کے لیے وہ باعث زینت بھی ہے اور ہیرے کا وقار بھی باقی ہے، ہیرے کی عظمت بھی باقی ہے، ہیرے کی قدر و منزلت بھی باقی ہے، ہیرے کی شان بھی باقی ہے۔ آپ اپنے سر کا تاج بنوا لیجئے تو آپ کے لیے باعث زینت بھی ہے، اس کی قدر و منزلت بھی ہے، اس کی شان بھی باقی ہے۔ جب بھی کوئی شے اپنے حد کے اندر ہے تب تک اس کی عظمت ہے، لیکن جب وہ شے اپنے حد سے تجاوز کر جائے اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک انسان ہیرے کو انگوٹھی بنوانے کے بجائے، سر کا تاج بنوانے کے بجائے اگر اس کو اپنی زبان پہ رکھ لے تو اب یہاں پہ جوہری کہتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ وہ ہیرا جو ابھی مارکیٹ میں ایک اعلیٰ قیمت کے اوپر بک رہا تھا اب اسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب تک شے اپنے حد کے اندر ہے اس کی عظمت باقی ہے، اس کا کمال باقی ہے۔ اب میری بات شاید آپ کے اذان عالیہ تک پہنچ جائے، عورت بڑی باعظمت شے ہے، بیٹی ایک باکمال شے ہے، لیکن جب تک وہ اپنے حد کے اندر ہے، اگر یہی بیٹی اپنے حد سے تجاوز کر جائے اس کی عظمت بھی ختم ہو جائے گی، اس کی شان بھی ختم ہو جائے گی، اس کی قدر و منزلت بھی ختم ہو جائے گی۔ ایک صلوات پر محمد شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 18 برس کی زندگی میں ایک بیٹی کے عنوان سے، ایک ماں کی عنوان سے، ایک اپنے باپ کی ماں کے عنوان سے ہر پہلو پہ شہزادی نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم آج دنیا میں طرح طرح کے سوالات آپ دیکھیے، یقیناً اس بات کو دیکھیے آج پوری دنیا میں عزائے ایام فاطمہ کتنی زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ اب مخالف اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ محرم کے طریقے سے عزائے ایام فاطمہ کو منائے۔ آپ خدا سے گزارش ہے کہ گفتگو اور آگے بڑھائیں گے، پہلے آپ خدا سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رجب علی ابن ضیاء الحسن مرحوم رسولن بی بی بنت عبداللہ مرحوم سیدہ زینب النساء بنت ضمیر الحسن سید ضیاء الحسن ابن محمد حسن مرحوم سید ابن حسن ابن ابرار حسین مرحوم سیدہ کنیز صغرا بنت منصور حسین مرحوم سیدہ کنیزہ فاطمہ بنت منظور حسین مرحوم کی ارواح کو حساب مجھے کا دیکھیے 40 منٹ کے اندر مجھے گفتگو تمام کرنا ہے، بات سے بات بڑھتی جائے گی۔ 40 منٹ ہو جائے مجھے اشارہ کر دیجیے گا تاکہ میں سب کے مسائل اور آپ کی خدمت تمام کر دوں۔ تو آپ دیکھیے آج اس عزائے ایام فاطمیہ پوری دنیا میں یقیناً اگر ہماری زندگی رہی اور آپ سب کی زندگی رہی تو اپنی زندگی میں یہ دیکھیے گا کہ یہ عزائے ایام فاطمیہ بالکل عزائے عاشورہ کے طریقے سے منائی جائے گی اور منائی جا رہی ہے۔ اب جیسے یہ منائی جا رہی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آیا، ایک تصور آیا، طرح طرح کے لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ 18 برس کی زندگی اور 18 برس کی زندگی میں اتنی کمالات، اللہ نے شہزادی کو اتنے کمالات کیسے عطا کر 18 برس کی زندگی میں؟ اعتقادی دنیا سے ہٹ کر اس بات کو سوچئے۔ ایک انسان سوال کرتا ہے کہ 18 برس کے اتنے فضائل، اتنے کمالات۔ عزیزان محترم شہزادی کے اس فضائل کو ہمیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں شہزادی کے گھر کو دیکھنا ہوگا۔ گھر کا ماحول کیا ہے، گھر کی فضا کیا ہے،
تب ہمیں جا کر ذات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سمجھ میں آئے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، بہترین ماحول رکھیں، پاکیزہ ماحول رکھیں، اس لیے کہ بچوں کو دیکھ کر گھر کے ماحول کو پتہ لگایا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے۔ تو شہزادی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے شہزادی کو اتنے کمالات کیسے دیے، ہمیں سب سے پہلے شہزادی کے گھر کو دیکھنا ہوگا، تب ہمیں شہزادی کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی۔ شہزادی کے بابا پیغمبر اسلام ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے، ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے، معلم بشریت ہے۔ قرآن نے کہا کہ میرے حبیب کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، میرے حبیب کے سامنے اف نہ کرو۔ دیکھیے شہزادی کے گھر کا ماحول کیا، اللہ نے شہزادی کو اتنی عظمت کیسے دی، شاید آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے۔ میرے حبیب کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ اپنے بابا کو یا اباہ کہہ کر بلانا چھوڑ دیا۔ اب اپنے بابا کو بابا جان کہہ کر نہیں بلاتی، یا رسول اللہ کہہ کر بلاتی ہے۔ جیسے شہزادی نے اپنے بابا کو یا رسول اللہ کہہ کر بلایا، پیغمبر دیکھیے بیٹی کی، میں نے کہا جب انسان کو معرفت ہوگی، اور شہزادی سے بہترین کردار کس کا ہو سکتا ہے اس کائنات میں، جب کسی انسان کو شے کی معرفت ہوگی تو اس کی قدر و منزلت کو پہچانے گا۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب کے اوپر آواز بلند نہ کرو، میرے حبیب کا نام لے کر نہ پکارو، شہزادی نے اپنے بابا کو یا ابا کہہ کر بلانا چھوڑ دیا۔ شہزادی اپنے بابا کو یا رسول اللہ کہہ کر بلانے لگی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو بلایا، اے میری لخت جگر، اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، آپ مجھے بابا جان کہہ کر بلایا کریں۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیٹی اور باپ کے درمیان جو محبت ہے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اے میری بیٹی، آپ مجھے بابا جان کہہ کر بلایا کریں۔ بیٹی نے بابا سے سوال کر لیا، خدا کی قسم دیکھیے شہزادی کی فضائل، بیٹی نے بابا سے سوال کر لیا، اے میرے بابا یہ بتائیے کہ میں آپ کو کیوں یا ابا بابا جان کہہ کر بلاؤں؟ اللہ کا نبی ارشاد فرمانے لگا، اے میری بیٹی شہزادی فاطمہ، جب آپ مجھے بابا جان کہہ کر بلاتی ہیں تو احیا للقلب، اے میری بیٹی میرے دل کو زندگی ملتی ہے، میرے دل کو حیات ملتی ہے۔ اگر ایک جملہ کہہ دوں تو کم نہ ہوگا، وہ پیغمبر جو زمانے کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس پیغمبر کی دل کی حیات کو شہزادی صلوات پر محمد۔ اے میرے حبیب، میں نے آپ کو اخلاق کے سب سے عظیم درجے پر فائز کیا، آپ کو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ احیا للقلب، اے میری بیٹی فاطمہ، جب آپ مجھے بابا جان کہہ کر بلاتی ہے تو میرے دل کو زندگی ملتی ہے۔ اتنے عظیم باپ کی بیٹی کو شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور اعتراض کرنے والے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے شہزادی کو اتنے کمالات، اتنے فضائل کیسے عطا کیے، بڑے فضائل ہیں۔ یہ تھا باپ کا کردار۔ میں نے کہا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، گھر کے ماحول کو سمجھنے کے لیے بچوں کو دیکھیے، گھر کے ماحول کو صاف ستھرا بنائیے، پاکیزہ بنائیے، اس کو دیکھ کر انسان گھر کے ماحول کا اندازہ کرے گا۔ یہ باپ کی عظمت، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا شہزادی کی ماں کا کردار دیکھیے، مختصر بیان کرتا ہوں، گفتگو بہت طویل ہے، پھر اپنے گفتگو کو آخری منزل تک لے کے جاتا ہوں۔ ماں کے کردار کو دیکھ لیجیے، شہزادی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جنہوں نے دین کو اپنا مال قربان کر دیا، ایثار کیے ہیں، قربانی کی ہیں۔ اب سوچئے کہ جب شہزادی اپنی ماں کی قربانی کو دیکھیں گی اور سنیں گی کہ میری ماں نے اپنا سارا مال راہ اسلام میں قربان کر دیا، تو کیا بے عینی وہ صفت اس بیٹی کے اندر نہیں آئے گی؟ 8 خصوصیت میں بیان کر دیتا ہوں اور گفتگو کو تمام کر دیتا ہوں۔
شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اللہ نے اتنے فضائل اتنے کمالات کیسے دیے؟ دیکھیے جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی پیغمبر اسلام سے شادی ہوئی، ازدواجی زندگی میں جب منسلک ہوئے تو تاریخ نے لکھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس ایک گھر تھا جو کعبے کے پاس تھا، جس کا دروازہ کعبے کی طرف کھلتا تھا۔ جب شہزادی خدیجہ پیغمبر اسلام سے ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئی تو جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس گھر میں لے گئیں اور لے جانے کے بعد کہا ھذا بیتی بیتک، یہ میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ اب مورخین نے لکھا 8 خصوصیت بیان کی جناب خدیجہ کی، اس چیز کو سنیے تب شہزادی کی عظمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہمیں بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ مورخین نے لکھا کہ جب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے پیغمبر اسلام کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر میں لے گئیں، تاریخ نے لکھا کہ 28 برس تک ہمارا اور آپ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 28 برس تک پیغمبر اسلام اس گھر میں زندگی بسر کی۔ 25 سال تک جناب خدیجہ کے ساتھ اس گھر میں رہے اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد گزر جانے کے بعد دنیا سے 3 برس تک پیغمبر اسلام اس گھر میں زندگی بسر کی۔ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی پیغمبر اسلام کے ساتھ رہا تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ تیسری خصوصیت، سب سے پہلے جو پیغمبر اسلام کے اوپر ایمان لے کر آئی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ چوتھی خصوصیت، سب سے پہلے جس نے پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ اب مورخین نے لکھا من اکملہن عقلاً، سب سے عقل مند خاتون کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ۔ من اجمل النساء جمالاً، من احسن النساء جمالاً، سب سے خوبصورت عورت کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پاکیزہ عورت کو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اے عزیزان محترم، صاف ستھرے ماحول میں رہ کر پاکیزہ کا لقب پانا کمال کی بات نہیں ہے، جاہلیت کے دور میں رہ کر طاہرہ کا لقب پانا ہی جاہلیت کے دور میں رہ کر طاہرہ کا لقب پا جانا یہ کردار جناب خدیجہ کہلاتا ہے۔ آخری خصوصیت، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ لوگوں کے اوپر بڑی مہربان تھی، فقراء کے اوپر، یتیموں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر۔ اے عزیزان محترم، اب تصور کیجئے، ایک طرف باپ کا کردار، ایک طرف ماں کا کردار، جب یہ دونوں کردار ایک جگہ جمع ہوئے تو اب سوچئے جس کے ماں باپ کا کردار اتنا اچھا ہوگا اس کی بیٹی کا کردار کتنا ایسے عظیم ماں باپ کی بیٹی کو ذات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ یہ ہے ذات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ ایک روایت حوالے کے ساتھ جتنی بھی باتیں پڑھ رہا ہوں کسی بھی انسان کو اگر مجھ سے پوچھنا ہے، میری شرط یہ ہے ادب کے دائرے میں آئیے، مجھ سے جو بھی چیزیں پڑھی میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتاؤں گا۔ ادب کے دائرے میں آئیے، مجھ سے پوچھیے، بہرحال ضروری بھی میں سب آپ کو وہاں سے پڑھا۔ آئیے ایک خیر کی کتاب سے روایت سنا دیتا ہوں، شہزادے کی عظمت آج جسے دنیا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، اس سے روایت سنا دیتا ہوں شہزادے کی عظمت میں۔ وہ بیان کرتی ہیں، میرے پاس موبائل پر روایت موجود ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا، شہزادے کی عظمت کو ذرا توجہ دیکھیے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نے کیا دیکھا، پیغمبر اسلام کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں کیا دیکھا کہ آپ کے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام بابا کے حضور تشریف لے کر آئے، پیغمبر اسلام بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد کہا اے میری بیٹی فاطمہ آؤ یہاں پر تشریف رکھو۔ وہ خود بیان کرتی ہے، جب شہزادی کے داہنے طرف پیغمبر اسلام کے داہنے طرف شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب تشریف رکھ کر بیٹھی تو پیغمبر اسلام نے چپکے سے اپنی بیٹی کے کان میں، وہ بیان کرتی ہے مسلمانوں کی ماں کہ پیغمبر اسلام نے بیٹی
بیٹی کے کان میں چپکے چپکے کہا، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام نے بیٹی کے کان میں کچھ کہا تو شہزادی کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر پیغمبر اسلام نے اپنے لخت جگر شہزادی کے کان میں کچھ کہا، شہزادی کے لب مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب انہوں نے سوچا بیٹی سے سوال، شہزادی نے پوچھا، شہزادی کیا بات تھی؟ ابھی آپ کے بابا نے آپ کے کان میں کچھ کہا، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کے بابا نے آپ کے کان میں کچھ اور کہا کہ آپ لب مبارک پر مسکراہٹ۔ شہزادی نے کیا جواب دیا ہے؟ شہزادی نے کہا کہ میں اپنے بابا کے راز کو فاش نہیں کرتی، میں اپنے بابا کے راز کو بیان نہیں کرتی۔ اے عزیزان محترم، یہ حقیقت اس وقت کھل کر آئی جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ پیغمبر اسلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد پھر وہ مسلمانوں کی ماں شہزادی کی خدمت میں پہنچی، اے شہزادی اب تو بتا دیجئے کہ آپ کے بابا نے آپ کے کان میں کیا کہا جس سے آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے؟ شہزادی نے کہا، میرے بابا نے میرے کان میں کہا، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، ہر سال ملک الموت میری خدمت میں ایک بار آتا تھا اور میرے سامنے آ کر مصحف خدا کی قرآن مجید کی تلاوت میرے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، اس برس ملک الموت 2 بار میری خدمت میں آیا ہے۔ اے میری بیٹی، شاید اب تجھ سے میرا جانے کا وقت قریب آ گیا۔ شہزادی نے کہا، جیسے میرے بابا نے مجھ سے کہا میری آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اب جب دوبارہ میرے بابا نے میرے کان میں کہا، میرے لب پر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے بابا نے کہا، اے میری بیٹی، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ اس بنا پر میرے لب مبارک پر ہنسی آ گئی۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا ہے، اے میری لخت جگر، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اے عزیزان محترم، ربط مسائل دینے کے لیے ایک روایت سن لیجئے۔ عزیزان محترم، تصویر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کی بڑی عظمت ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تلاوت کرتا ہے، اس کو ورد کرتا ہے، اگر وہ اپنی جگہ سے منحرف بھی نہیں ہونے پاتا تو خدا اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ ایسے جس شہزادی نے اس تسبیح کا ورد کیا اور اس تسبیح کی اتنی عظمت کہ اگر امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس سے زیادہ اللہ نے اس تسبیح کی فضیلت بیان کی ہوتی تو پیغمبر اسلام اپنی بیٹی سے وہ بھی بیان کرتے تھے، اے میری بیٹی، تیری تسبیح کا جو ورد کرے گا اس کو اللہ یہ اجر دیتا ہے۔ امام ارشاد کم سے کم اس تسبیح کی عظمت یہ ہے کہ اگر انسان نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس تسبیح کا ورد کرتا ہے تو اپنی جگہ سے منحرف نہیں ہونے پاتا کہ خدا اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اے عزیزان محترم، ذرا تصور کرو جس شہزادی سے منسوب تسبیح کی اتنی عظمت ہے، جب شہزادی کے بازو کے اوپر ظالم نے تازیانہ مارا، جب تک شہزادی زندہ رہی اپنے اس ہاتھ سے اس تسبیح کا ورد لگا شہزادی کے اوپر کتنے مسائل اٹھائے گئے۔ ذرا تصور کریں جس شہزادی سے منسوب وہ تسبیح ہے، اس تسبیح کی اتنی عظمت، شہزادی کے بازو پر ایسا تازیانہ مارا کہ شہزادی جب تک باحیات ہوئی اس ہاتھ سے تسبیح کا ورد نہ کر سکی۔ عزیزان محترم، ہمارے اور آپ کے دوسرے امام جب بھی مدینے میں گلی سے گزرتے تھے اور آنے والے اس شخص کو دیکھتے تھے جس نے شہزادی کے اوپر ظلم کیا تھا تو امام اپنے رخ کو دیوار کی طرف کر لیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں عزیزان محترم، مورخین نے لکھا، بیان کرتے ہیں، پوچھنے والے نے پوچھا، مولا جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ نہ رخ
دیوار کی طرف کیوں کر لیتے ہیں؟ جب امام اس کو دیکھتے تھے تو امام کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. امام نے ارشاد فرمایا جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو ماں کے اوپر چلتا ہوا دروازہ یاد آتا ہے. اس دنیا میں کسی عورت کو اس کے شوہر کے سامنے نہ مارا جائے بہت بڑا ستم ہے. شوہر اس چیز کو کھڑا دیکھتا ہے اور بیوی کو اس کے سامنے مارا ہے. علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ شہزادی کے پہلے پر دوسرے ذاکرے سے شہزادی کے صاحب سے بات فرمائیے گا. 3 جنازے ایسے ہیں کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا غسل دینے والے نے چیخ مار کے رونا شروع کیا. پہلا جنازہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا جنازہ. ہمارا اور آپ کا 5واں امام جب اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا. ہائے میرے بابا کے اوپر اتنے تازیانے مارے گئے کہ میرے بابا کا زخمہ بھی تازہ ہے. خدا میں کوئی. دوسرا جنازہ 4 سال کی بچی سکینہ زندان شام میں جب غسالہ غسل دے رہی تھی. غسل دیتے دیتے جب شہزادی کے بدن سے کرتے کو دور کرنا چاہا آئے شہزادی کے اوپر شہزادی کا کرتا بدن سے چپک گیا. تیسرا جنازہ ہمارے اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا. اے عزادارو شب کی تاریکی میں جب میرا مظلوم امام وصیت کے مطابق شہزادی کو غسل دے رہے تھے غسل دیتے دیتے ایک چیخ ماری. چاہنے والوں نے پوچھا مولا چیخ مارنے کا سبب کیا ہے؟ امام نے آواز ارے شہزادی کی بسلیاں ٹوٹ گئی تھی. شہزادی نے مجھ سے نہ بتایا. ہائے علی کی مظلومیت فاطمہ کی بسلیاں ٹوٹ گئی. قبر کے حوالے کیا یا رسول اللہ معاف کریے گا جیسی امانت آپ نے ہمیں حوالے کی. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خصوصاً جلد سے جلد شہزادی کے قبر کو روضہ تعمیر پروردگار ہماری آخرت جتنا ہمارے زمانہ کو زمانہ ہم سب کو سیدہ بابا کی گزارش کی ایک رسول اللہ اور دین رسول اللہ سیدہ صفدری بیگم سیدہ پرمید رشیدہ بنت نصیر حسن سیدہ طویلہ تنیس قدرہ سیدہ زینب بنت ثابت اور یہ عباس بن مالک بسم اللہ.
المدد یا فضا میرا محسن رہا ظالموں نے میرے لال کو مار دیا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا دروازہ گیا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا ظالموں نے میرے لال کو مار دیا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا جلد دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا محسن نہ رہا اپنی شہزادی کی امداد کو آؤ بی بی میرے اوپر سے یہ دروازہ ہٹاؤ بی بی اے میری بہن فضا امداد کرو کر دروازہ گرایا ہے آقا نے میرے اوپر المدد یا فضا المدد یا فضا سے رکتی ہے میری کرنے کا اوپر ہے میرا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا دروازہ گرا آئی زہرا کی صدا المدد یا فضا میرا محسن نہ رہا اپنی ہاتھوں سے یہ دروازہ سنبھالوں کیسے
بڑھتی جاتی ہے تپش کیا ہو جلدی، میری چادر میں لگی